अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तक 7 ममालिक के वज़राए आज़म पहुँच चुके हैं। चीनी वज़ीर आज़म कल ही तशरीफ़ ला चुके थे। दीगर 6 ममालिक के वज़ीर आज़म आज पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पहुँचने पर इन वज़राए आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। रूस के वज़ीर आज़म आज रात तक पाकिस्तान पहुंचेंगे और इस तरह जो तवक्को की जा रही है उसके मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 8 ममालिक के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। भारत के वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर भी पाकिस्तान पहुंचे, उनका भी इस्तकबाल किया गया। वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। साइड लाइन पे जो मुलाकातें होनी हैं और जो अब तक इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए ये SCO, जहाँ दुनिया भर में ये पैगाम है कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार नहीं है, वहीं मुआशी और इक़्तिसादी एतबार से 11 अरब डॉलर के जो मुआहदे हैं और मुफाहमत की यादाश्तें हैं उनके भी इम्कानात हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा चीन का है। फिर रशिया भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ख़ासी दिलचस्पी रखता है। और साथ ही साथ आज एक और भी जो डेवलपमेंट हुई है आलमी उफ़क़ पे, उसने भी ख़ासी हलचल मचाई है। कनाडा की जानिब से 6 जो भारतीय सफारतकार हैं उनको मुल्क बदर कर दिया गया। उसके जवाब में नई दिल्ली ने भी 6 कैनेडियन जो सफारतकार हैं उनको मुल्क बदर कर दिया है। और बुनियादी मसला जो है वो खालिस्तान तहरीक के और सिख रहनुमा के कत्ल का था। जस्टिन ट्रूडो इस मामले पर पहले तो अमेरिका की तरफ देखते रहे, लेकिन अब कनाडा का अमेरिका का प्रेशर लेकर ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्या अमेरिका की रिट अपने ख़ित्ते में भी कमज़ोर हो रही है, ये भी सवालात हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात भी अपनी जगह हैं। आइनी तरमीम से मुतालिक जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी है उसका इजलास पहले 17 अक्टूबर को था, अब 16 अक्टूबर को कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी मुलाकात होगी। ये तरमीम हो पाएगी और अगर हो पाएगी तो लेवल ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा, ये एक बुनियादी नुक्ता है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, बहुत खुशाइंद लम्हात हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया आज देख रही है SCO समिट को, और जिन हालात में देख रही है, जो डेवलपमेंट हुई है कनाडा वाली, उसको भी अगर देखें तो ये मज़ीद दिलचस्पी है। कुछ लोगों का, मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन रीजनल रहती है तो कोई वक्त आएगा तो शायद जो यूरोपीय यूनियन तर्ज की भी कोई बॉडी बन सकती है। बहरहाल जो भी मामलात हैं, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौका है। और मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, क्या हमें जो सरमायाकारी की हम तवक्को कर रहे हैं या दोस्त ममालिक को कायल कर रहे हैं, ये वॉल्यूम 11 अरब डॉलर कम नहीं है? हमें कुछ ज़्यादा नहीं कोई डील करनी चाहिए? बस अब एक तो बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। ये बाय रोटेशन चूँकि होती है, ये होनी थी, इस मौके पर हो रही है। और बहुत अच्छे जो अलामतें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि कोई भी ऐसा जो कौमी इत्तेफाक राय का मौका होता है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मौका होता है, कौमी मफादात को आगे बढ़ाने का मौका होता है, उस वक्त हमारी कोई तैयारी का मसला है, हमारी कोई कैपेसिटी का इशू है, क्या है। मिसाल के तौर पर अगर चीन इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, रूस इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, कई और ममालिक जो हैं वो इसका हिस्सा हैं, ईरान के नायब सदर आ रहे हैं। अगर सिर्फ़ चीन ईरान में 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ इतने ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं सरमायाकारी के, एनर्जी के शोबे में, मादनियात के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, IT के शोबे में, वहाँ हम ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जो फ़ैसला साज हैं, कोई बड़ा प्लान क्यों नहीं बनाते? और उन्हें पहले बनाना चाहिए कि कम अज़ कम हमें तवक्को जो है वो हम इस 10, 5, 5, 10, 25, 20 में ही रहते हैं। इतना बड़ा मुल्क, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जहाँ मौसम की सहूलत हासिल है, अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, पहाड़ हमें दिए हैं, दरिया हमें दिए हैं, समंदर एक वसी हमारे पास 2100
میل کی پٹی ہمارے پاس موجود ہے. وہاں ہم منصوبے بھی بناتے ہیں تو 1.5-2 ارب 3 ارب 2.5 ارب 5 ارب کوئی نہیں 100 ارب کی تو کم از کم ہونی چاہیے. یعنی انڈیا میں ایک شادی ہوتی ہے امبانی کی صاحبزادے کی اور وہاں کتنی انویسٹمنٹ اس موقع پر اعلان ہوتا ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بہترین موقع اس ہمیں فراہم کیا ہے کینیڈا نے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کانفرنس کو ذریعہ بنایا جائے انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کا، لیکن ہمارے لیے تو ایک اپورچونٹی ہے. ارشاد صاحب بات کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نجم الدین شیخ صاحب جوائن کیے، پاکستان کے ماہر سفارتکار ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. شیخ صاحب دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں. سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مغرب اور امریکہ ہے اس میٹنگ کے بعد اور اس طرح پاکستان کے والہانہ انداز میں یہ سمٹ کا انعقاد کرنا، وزرائے اعظم کا آنا، مغرب اور امریکہ کس طرح دیکھے گا اس کو؟ دیکھیے ابھی آپ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے چین کچھ امداد کرنا چاہتا ہے تو وہ امریکہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنا نہیں چاہے گا. اس وقت ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی اقتصادی ترقی ان کے فائدے میں ہے، اور اس علاقے میں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پارٹنر ہندوستان کو بنایا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں استحکام رہے، اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی مسئلے پیدا نہ ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے لیے کوئی دقت ہوگی اگر چین کی امداد کے ساتھ ہم اپنے تجارتی رشتے سینٹرل ایشیا کے ساتھ خاص طور پہ بڑھائیں. اچھا شیخ صاحب، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توقع یہ ہے کہ امریکہ اس معاملے کو فراخ دلی سے دیکھے گا اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کا جو موقع ہے اس کو خوش آئند قرار دے گا. یہی. اچھا ارشاد صاحب، شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ معافی ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ معاشی اعتبار تو اپنی جگہ، لیکن سفارتی حوالے سے یہ جو SCO سمٹ ہے اور یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے، اس سے ہم کیا کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ اور بالخصوص جب ایک گولڈن پیریڈ ہے کہ امریکہ اپنے الیکشن کی دوڑ میں ہے، اور ماضی میں بھی یہ زمانہ ایک بڑا بفر زون سمجھا جاتا رہا ہے. دیکھیے پہلے تو آپ اس چیز کو 2 حصوں میں بانٹیں کہ لی کیان صاحب جب چین کے پرائم منسٹر آئے آپ کے ہاں تو انہوں نے پہلے بائیلیٹرل وزٹ کی، اور اس بائیلیٹرل وزٹ میں جو آپ کو پہلے خدشات تھے کہ چین اب پاکستان کو اتنی اونچی پرائیورٹی نہیں دیتا جتنی کہ اس میں ماضی میں دیتا رہا ہے، یہ غلط ثابت ہو گیا. اب آپ کو پرائیورٹی دینے کو تیار ہے، اور اس کے لیے وہ پہلے بائیلیٹرل وزٹ ہوئی. دوسری چیز یہ کہ آپ اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ آپ کو IMF میں نے کہا ہے کہ آپ کا جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اچھی ہے، وہ سدھر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو فچ کی اور دوسرے ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو اب انویسٹمنٹ ریڈی قرار دیا ہے. اس کے مطلب یہ کہ اب جب سعودی عربیہ کے لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اب خدشہ نہیں ہے کہ اس کو
جی یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت فچ اور دوسرے ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو اب انویسٹمنٹ ریڈی سمجھتی ہیں. تیسری چیز کہ اس وقت سعودی عربیہ کو اور دوسرے ممالک کو آپ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ اپنی دفاع کے لیے آپ کی طرف نظر دوڑائی ہے اور اس وقت وہ جب آپ سے یہ رابطہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ آپ پہ وہ ریلائی کرتے ہیں اپنی دفاعی کانسٹیٹیوئنسی کے لیے. تو آپ کو ابھی خوش قسمتی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ لوگ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. اچھا شیخ صاحب، اب انڈین فارن منسٹر آ رہے ہیں جے شنکر. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات وہ کر بھی دیں تو ہمیں میزبان کے طور پر اگنور کرنا چاہیے، کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. یہ ایک اپروچ ہے. جب انڈیا میں یہ کانفرنس ہوئی اور بلاول بھٹو صاحب اس میں ہوئے تو انڈیا نے وہ ساری باتیں کی جو ہمارے خلاف وہ کرتا ہے، وہ باز نہیں آتا. یہاں بھی اگر وہ ایسی بات کرتا ہے، ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا ایک مزاج ہے پہلے سے، تو کیا ہمیں واقعتاً ایک میزبان کے طور پر خاموش رہنا چاہیے یا کسی سطح پر ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے؟ دیکھیے ابھی اس وقت ہمارے لیے ہمیں پتہ ہے کہ جے شنکر جو ہیں وہ کوشش کریں گے، یہی دہرانے کی کوشش کریں گے اور اس پہ وہ نکات جو اٹھائیں گے وہ خاص طور پہ کشمیر سے وابستہ ہوں گے. پاکستان ابھی کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے، اگر ان کے نتائج جو انہوں نے صحیح بتائے ہیں تو پارٹیسپیشن اچھی ہوئی ہے اور فاروق عبداللہ جو اب پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں کشمیر کے، وہ کوئی پاکستان کے فیور میں نہیں ہے، لیکن وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیری اب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس سے ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا کہ جناب اب شاید کشمیر پہ وہ صورتحال نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور ابھی کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کو تیار ہیں اور وہ حصہ اس نوعیت کا لیں گے جیسے کہ اب فاروق عبداللہ نے لیا ہے. لیکن شیخ صاحب اب ایک معاملہ یہ بھی ہے، آپ نے کشمیر کا ذکر کر دیا ہے، 49 سیٹس ملی ہیں یہ اب فاروق عبداللہ صاحب کی پارٹی کو. اگست 5 کے اقدام کے بعد فاروق عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ جناح واز رائٹ اور ٹو نیشن تھیوری واز رائٹ. تو آپ نہیں سمجھتے انہوں نے تو اس کو سیاسی طور پہ کیش کر لیا مودی کے اس اقدام کو، اور الٹیمیٹ وہ ایجنڈا انہی کا ٹو کر رہے ہیں؟ اور کیا کشمیری اس کی حکومت کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے جو حریت پسند ہیں؟ دیکھیے اب آپ کشمیر پہ پہلے یہ دیکھیے کہ کشمیر میں الیکشن میں حصہ کتنے لوگوں نے لیا. ابھی ہندوستان نے جو فگرز جو پبلش کی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اکثریت نے اس میں حصہ لیا اور ووٹ دیا، اور اس ووٹ میں فاروق عبداللہ کو انہوں نے کامیاب کروایا. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کشمیر کے سلسلے میں. نہیں، لیکن آپ کے خیال میں انڈیا جو اعداد و شمار پیش کرتا ہے وہ اتھینٹک ہوتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ گڑبڑ کرتا ہے اور کشمیری عوام جھٹلاتے ہیں اس کو. دیکھیے اب اسی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کو ذرا زیادہ تیز نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے
کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اور جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس شامل کیے ہیں, اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ مودی نہیں, مودی کی کوئی اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. اس میں کامیابی فاروق عبداللہ کی اور کانگریس کی زیادہ ہوئی ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں اس میں سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, یہ جو کینیڈا میں جو کچھ ہوا, ہائی کمشنر صاحب سمیت انڈیا کے 6 سفارتکار نکال دیے گئے, اور جسٹن جو ٹروڈو ہیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہریوں کے قتل میں بھارت سرکار ملوث ہے. یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. ہم اس کو کس طرح اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ بھارت تو ہمیشہ جائز ناجائز طریقے سے ہمیں ہر معاملے میں انوالو کرتا ہے, جبکہ ہمارے ہاں بھارت تسلیم کر چکا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں پاکستان کے اندر اس نے نشانہ بنایا ہے. کیا ہمیں دونوں چیزوں کو ملا کے عالمی سطح پر کوئی سفارتکاری کر سکتے ہیں؟ ہمیں سفارتکاری یہ کرنی ہے, نہ صرف اقوام متحدہ میں, لیکن ہر ملک میں ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ ہندوستان بولتا ایک چیز ہے, کرتا دوسری چیز ہے. اور اس کے لیے آپ ان کی بات خاص طور پہ کشمیر کے سلسلے میں اس کو ذرا آپ گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں, اور اس میں دیکھیں کہ کتنی صداقت ہے اور کتنی صداقت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کشمیر پہ اس وقت ہندوستان کی جو ہولڈ ہے وہ بالکل پکی ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی آنے کی امکانات نظر نہیں آ رہے. جی اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیے کہ کینیڈا کا امریکی دباؤ ایک حد تک برداشت کرنا, یہ جو ابھی حالیہ واقعہ, اور اس کے بعد ان کے سفارتکار نکال دینا, تو امریکہ کی اپنے خطے میں اپنے پڑوس میں عملداری کو کیا یہ چیلنج نہیں کر رہا؟ یہ جو آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے, وہ سچویشن یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیشہ امریکہ کی پالیسیز کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتی. اچھا شیخ صاحب, توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران اسرائیل, غزہ اور لبنان کا ایشو اٹھانے کی کوشش کرے گا, اور اپنے اوپر جو پابندیاں ہیں یا اپنے اوپر جو حملے ہیں اس کو, اور روس جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں, اقتصادی پابندیاں خاص طور پر, وہ مسئلہ اٹھائے گا. اس صورت میں اسرائیل کے حوالے سے تو ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. اگر روس یوکرین کا ایشو اور یورپ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا ایشو اٹھاتا ہے, تو ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے بطور میزبان؟ دیکھیے, یہ مسئلے ہیں جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے مینیو پہ ہو نہیں سکتے, کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے کہ اقتصادی تعاون کو کیسے بڑھایا جائے, اور اس میں جو موضوع جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اقتصادی تعاون کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو بائیلیٹرل اختلافات ہیں ان کو لانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس وقت میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہم سربراہ کی حیثیت سے اور ہوسٹ کی میزبان کی حیثیت سے جو ہمارا پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوع پہ نہ آیا جائے جو کہ اختلافات کا ایک. لیکن شیخ صاحب اب جو اصل بات ہے جو ارشاد صاحب بھی جاننا چاہ رہے تھے, یہ بائی لیٹرل نہیں, ریجنل پوائنٹ آف ویو سے روس پہ بھی پابندیاں عائد ہیں, ایران پہ بھی پابندیاں عائد ہیں,
اور ایک ریجنل کوآپریشن اور کوارڈینیشن چاہ رہے ہیں. ایس سی او کا تو بنیادی پرپز یہی ہے کہ اقتصادی اعتبار سے ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے اس ریجن میں پھر پاکستان انڈیا رائیولری بھی اپنی جگہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط اقتصادی باڈی یا کوئی ایک ریجنل یونٹ سامنے آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. دیکھیے آپ کی اقتصادی تعاون جو ہے وہ اس پہ منحصر نہیں ہے کہ امریکہ کیا سمجھتا ہے یا کینیڈا کیا سمجھتا ہے. وہ اسی پہ ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ تعاون بڑھا سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو تعاون بڑھانے کا بہت امکانات ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان پائپ لائن جو ہے اس کو جاری کروائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ازبکستان سے بجلی آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ وہ بڑھے، اور اس کو بڑھانے کے لیے چین ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے، روس بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے. ان دونوں کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ممالک کے ساتھ آپ کس طرح اس تعاون کو بڑھا سکتے ہیں. نہیں، ہم نے یہ جو گیس پائپ لائن کا ایشو ہے وہ تو دیکھیں نا، مدت گزر گئی جس میں ہم نے مکمل کرنا تھا، اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہم پیش رفت نہیں کر سکے. ایران کو ہم سے گلا ہے، اور شاید وہ اس کا وفد یہاں یہ ایشو وہاں کانفرنس میں تو نہیں اٹھائے گا، لیکن سائیڈ لائن ملاقاتوں میں لازماً اٹھائے گا. تو ہم ان پابندیوں کی موجودگی میں کس طرح ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ ڈپلومیسی کا یہی کام ہے جی، کہ اس میں جو لگتا ہے کہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے ہٹ کے ہم آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں. اور یہی ہمارا کام ہوگا کہ ہم امریکہ نے کہا ہے پہلے، کچھ عرصہ ہوا یقیناً، لیکن کہا ہے کہ ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کی اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، اور اگر اس میں چین کوئی کسی قسم کی مدد کر سکتا ہے تو ہم اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کریں گے. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم چین کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو کیسے آگے بڑھائیں، اور امریکہ کو یقین دلوائیں کہ یہ ان کے فائدے میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے، ان کے بھی فائدے میں ہے کہ پاکستان کی. شیخ صاحب، میرا سوال ایران کے حوالے سے تھا. ایران کے ساتھ جو ہے ہمیں سستی گیس اگر ملتی ہے، سستا تیل ملتا ہے، کئی اور اشیاء ہے جو ہم لے سکتے ہیں لیکن نہیں لے پاتے. نہیں، وہ دیکھیے وہ ایک اور سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں اس کو آپ ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ $20 بلین آپ کی طرف نکلتے ہیں، جو کہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے اگر آپ نہیں پے کریں گے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے ڈپلومیسی کا کھیل. یہ ہے جو ڈپلومیسی آپ کو استعمال کرنی ہے. اس میں واضح ہے کہ ہم اس قسم کا پیسہ دے نہیں سکتے، نہ دینے کی ضرورت پڑنی چاہیے، لیکن اس کو کس طرح سرکمنٹ کیا جائے اس کے لیے آپ کو طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. جی اچھا، لاسٹ کویسچن شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایس سی او میں اگر کوئی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ جو لوکل کرنسی ہے ایس سی او ممبرز اس میں ٹریڈ کریں، یا کوئی ایس سی او کی اپنی کرنسی ریجنل کوئی نوٹ سامنے آ جائے، تو کیا وہ ڈالر کو چیلنج کرے گا اور اس کو بخوشی؟ دیکھیے اس وقت ڈالر کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہے. وہ اس وجہ سے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ ڈالر میں فکس کی جاتی ہے، اور جب تک تیل کی قیمت ڈالر میں فکسڈ ہے تب تک آپ کو نیو یارک کی جو ایکسچینج ہے
اور جو فائنینشیل سینٹر ہے فیڈرل بینک جو ہے اس سے آپ نہیں چاہ سکتے یا بچ سکتے. تو اس کو آپ کو ڈپلومیسی کے ساتھ کسی طرح ہینڈل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ امریکہ کو سمجھائیں کہ دیکھیے آپ پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہندوستان کو اپنا پارٹنر بنایا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہے, لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام رہے, اور پاکستان میں استحکام نہیں رہ سکتا اگر آپ کہیں گے کہ ہم ایران کے ساتھ بالکل رشتہ توڑ دیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے. پلوشہ صاحبہ, ایس سی او سمٹ آبویسلی نظریں پاکستان پہ ہیں, کتنا بڑا بریک تھرو ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ جو ہم نے ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ 11 ارب ڈالر سرمایہ کاری پاکستان خواہش مند ہے, آپ سمجھتی ہیں یہ پراپر ہوم ورک کے ساتھ ہے, یہ ٹارگٹ کچھ کم نہیں ہے, ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ حالات یہ ہیں کہ میں سمجھتی سمٹ کا پاکستان میں ہو جانا ہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور ایک ایسے ماحول میں ہونا جہاں سیاسی طور پر, معاشی طور پر, اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے, یعنی جو ہم پہ یرغمال ہے اس وقت دہشت گرد تنظیموں کی, ان تمام حالات اور معاملات اور واقعات کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ایس سی او کا سمٹ ہونا, اتنے سارے ہیڈز آف گورنمنٹس کا آنا, اتنے سارے وزراء اعظم کا آنا, چائنیز وزیر اعظم کا آنا, رشین وزیر اعظم کا آنا, اور اس کے بعد جو ہے انڈیا کی بھی جو اس میں نمائندگی ہونا, میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور انویسٹمنٹ تو دیکھیے جو ہم نے جو بھی ایک ایم کیا ہے وہ تو کیا ہے, انویسٹمنٹ کوئی صرف اس سمٹ کی حد تک تو اتنے ہی دنوں تک محدود نہیں ہوتی. جب ماحول بنے گا اور جب لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان مستحکم ہے تو انویسٹمنٹ تو کبھی بھی آ سکتی. لہٰذا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتی کہ ایمبیشیس ٹارگٹ ہے 11 ارب ڈالر یا نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا بن گیا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کو ڈی ریل کرنے کی کتنی کوششیں ہوئی. اب تھوڑا سا ہم ذرا اپنے سیاسی معاملات پہ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ایس سی او کانفرنس پہ تو دنیا کی نظریں ہیں, لیکن پاکستان کے عوام ساتھ ساتھ یہ جو آئینی ترمیم ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اسی پہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں. اب خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل ہو رہا ہے پرسوں کے بجائے, اور پارلیمنٹ کا اجلاس اب 17 کو رکھ دیا گیا ہے. مولانا صاحب بلاول صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں. کیا کنسنسس قائم ہو گیا ہے, کوئی منیمم لیول آف ایگریمنٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے حالانکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں, لیکن منیمم ایگریمنٹ تو نظر آ رہا ہے باہر سے کہ وہ تو پہلے دن سے تھا. منیمم ایگریمنٹ پہ جہاں تک یہ ایک تمام جماعتوں میں ایک یہ کنسنسس ضرور تھا کہ آئینی معاملات کے حل کے لیے کوئی اس کا سدباب ہونا چاہیے. اب وہ کیسے ہونا چاہیے, یہ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, وہ تمام چیزیں تھیں, اور اس کی ظاہر ہے جو بھی باریک نقطے تھے ان پہ بحث ہو رہی تھی. لیکن جو آج تک کے حالات لگ رہا ہے معاملات سیاسی طور پر, ایسا لگتا ہے کنسنسس جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے, اور کوئی نہ کوئی ترمیم کی جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں شاید ان دونوں ایوانوں سے پاس ہو جائے. اب اس کا پھر اس کی جو حتمی شکل ہے وہ کیا نکلتی ہے یہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا, اور ہم نے اس میں آپ کو پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی ہوگی. جی میں نہیں کہہ سکتی جی, اگر ہمیں مولانا صاحب کی سپورٹ مل جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی شاید حل ہو جائے. لیکن پی ٹی آئی کس حد تک ہے, پی ٹی آئی کے رینکس اور فائل متحد ہیں کہ نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس لیے پی ٹی آئی کی سپورٹ پر بینک کرنا
اور اس پر جو ہے اپنا ترمیم کا دار و مدار ان کے نمبرز پہ رکھنا، سمجھ لیجیے ایسے بھی کوئی اتنی عقل مندانہ پالیسی نہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ حکمران اتحاد جلدی میں تھا، اس نے ایک دن اجلاس کیبنٹ کا بھی بلا لیا، سینٹ کا، قومی اسمبلی کا بھی، اور لگتا تھا کہ آج اگر نہ ہوا تو کل آسمان گر پڑے گا، پھر وہ خیر معاملہ ڈیفر ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے یہ کریڈٹ لیا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مل کے اس معاملے کو آگے لے گئے کہ اتفاق رائے کی طرف چلیں۔ اب پھر پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب جلدی میں ہیں کہ 25 سے پہلے ہر صورت ہونی چاہیے۔ یہ 25 کی تاریخ جو ہے اس میں کیا آخر ایسی کوئی سنگینی ہے اس کی، یا اہمیت اور افادیت ہے کہ یہ ترمیم 25 کے بعد اگر 26 کو ہوئی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اس پہ کیوں اصرار ہے کہ یہ یعنی 17 کا اجلاس بلایا ہوا، 16 کو بلا لیا ہے کہ بھئی ایک دن بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پلوشہ صاحبہ سے ہم مزید بات کریں گے۔ ارشاد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں گیم تو آن ہے اب، کیونکہ پچھلے 6-7 مہینے سے یہی چل رہا ہے کہ کبھی ایک کا پلڑا بھاری، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری۔ دیکھیں اس میں جو اس وقت جو صورتحال ہے نا، ایک اتفاق رائے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، سیاسی قوتیں بڑھ رہی تھیں، اس میں مینگنیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں حکومت نے۔ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشر ہے، کیا پیچھے۔ اگر اس دن نہیں ہوئی تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی، کوئی بحران نہیں پیدا ہوا، بلکہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب بھی یہ ہے کہ 25 سے پہلے ہونا چاہیے، اور یہ آج جو ہوا ہے کہ انہوں نے احتجاج ملتوی کر دیا یا ختم کر دیا کہ چلو جی ٹھیک ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر جو ذاتی معالج ہیں ان کے ساتھ پیمز کی ٹیم جا کے معائنہ کر لے۔ اول تو اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی چلا جائے پارٹی کا تو اس سے حکومت کا کیا جاتا ہے، کون سی اس میں توہین ہوتی ہے۔ لیکن جب اب تک کی جو میڈیا کی رپورٹس ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین وہاں پہنچے، عاصم یوسف غالباً ان کا نام ہے، ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، یعنی جی آپ نہیں جا سکتے۔ اب اس سے حکومت کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس سے ریاست کے کون سے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہ 25 سے کے بعد ہو جائے گی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور یہ 17 کو منظور ہوگی تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ جو لوگ سول سوسائٹی ہے، وکلاء تنظیمیں ہیں، ایک دو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جو بات کر رہی ہیں اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر بالکل ٹھیک ہے۔ اب پلوشہ صاحبہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی اٹ لکس کہ بلاول صاحب اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اور بڑی ہری میں ہیں، اور 25 سے پہلے اگر یہ ہوتی ہے، کیوں اتنی ضروری بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ 25 کے بعد ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب جس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں وہ پوری ترمیم نہیں ہے، وہ اس کے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے اس پہ وہ ظاہر ہے ایک پبلک اوپینین بنا رہے ہیں، اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن باقی ترمیم جو ہے وہ تو پھر پوری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایئرلائنس کی ذمہ داری ہے، وہ سارا بورڈ بلاول صاحب کے کندھوں پر تو نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا جلدی، دیکھیں وہ 25 سالی جلدی میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایسی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ابھی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے پھر 25 تاریخ کو اپنے وقت پہ آ جائے گی، 25 تاریخ نے تو آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو لہٰذا جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں، حکومتیں، وہ پارٹیز ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، انہیں ان چیزوں سے پھر گھبرانا جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ کوشش ضرور کر رہے ہیں تمام ایلائز اور گورنمنٹ کی ایک ترمیم پاس ہو جائے، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، آئینی کوڈ ان کی جہاں تک ہماری پارٹی ہے ایک کمٹمنٹ تھی، لیکن اس کے علاوہ مثلاً اگر نہیں 25 تاریخ تک کوئی کنسنسس ہوتا، کیونکہ ہماری پارٹی کیسی ہے کہ کنسنسس، بلاول صاحب نے بھی کنسنسس پہ زور دیا ہے۔ لفظ کنسنسس کا مطلب ہے کہ جب تک تمام لوگ راضی نہ ہوں، تو اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بلڈوز کر کر بلاول صاحب خود اس پوزیشن میں ہیں یا وہ کرنا چاہیں گے بھی اگر کبھی اس پوزیشن میں ہو، تو اگر حکومت ساتھ ہوگی تو معاملات ہوں گے نا۔ تو لہٰذا تمام تر ذمہ داری ان کے سر پہ ڈالنا جہاں تک پوری ترمیم کا میں سمجھتی ہوں ٹھیک بھی نہیں۔ اور ویسے اگر ایک پبلک اوپینین وہ بنا رہے ہیں وہ اچھی بات ہے، وہ بار کونسلز میں جا رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کریں، لوگوں کو موقع بھی دے رہے ہیں جیسے مرضی سوال کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سخت
सवालात भी उनका भी जवाब वो तहम्मुल से अच्छा ये बताइए अब मौलाना साहब की मुलाकात हो रही है, इसके बाद उन्होंने पीटीआई से मिलना है, खुसूसी कमेटी का इजलास कल बुला लिया है, परसों पार्लियामान का कौमी असम्बली का इजलास है, ये 24-36 घंटे में ये सब हो जाएगा? देखिए मैं ये भी नहीं आपको वैसे कह सकती कि कौमी असेंबली का इजलास सिर्फ इसलिए है कि तरमीम की जाए, क्योंकि हमारे सेनेट का इजलास तो नहीं कॉल हुआ, हो सकता है अगले चंद घंटों में वो भी कॉल हो जाए, लेकिन कौमी असेंबली का अपना भी बिजनेस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कौमी असेंबली सिर्फ इस तरमीम की वजह से वो नहीं कर रही है, लेकिन बहरहाल मैंने एजेंडा नहीं देखा, मैं कौमी असेंबली की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर नहीं हुआ 24-36 घंटों में तो नहीं होगा, जी फिर हमें हालात के साथ गुजारा करना पड़ेगा, सियासी हालात जो इस वक्त मौजूदा हैं और हमें दस्तयाब हैं, हम और उसके लिए हर पार्टी को तैयार रहना चाहिए। सेनेटर परवेश खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।